दबीसा दबीसा मैं तुम्हारा क्या करूं, किसी से शादी करोगी या नहीं? वो चिढ़कर पूछ रहे थे। वालिद वालिद वालिद, मुझसे नरम लहजे में बात करें। आपका लहजा मेरे दांतों की काट से ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। पत्थर की सल पर खींची लकीरों पर वो गोटियां रख रही थी। उन्होंने एक लंबा सांस खींचा। ज़रा संभल कर बैठे। वो अच्छा खुशमंद नौजवान था दबीसा, तुम्हारे चचा ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी। अब उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई कि दबीसा की हंसी निकल गई। वाह क्या खुशमंद था, उसे ये तक मालूम नहीं था कि सकरात के प्याले में क्या था। गोटी खिसका कर चाल चली। क्या था, जहर नहीं था क्या? उन्हें भी मालूम नहीं था। वो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। गोटी दाढ़ी में उलझ गई। वालिद आपको भी नहीं मालूम? वालिद आपको भी? वो चिल्ला उठी। खींच कर दाढ़ी से गोटी लगी। दबीसा, वो दरअसल मुझे याद था, लेकिन पता नहीं कैसे भूल गया। बता दो मेरी जान, क्या था उसमें? जहर था और क्या। वो कहने लगा। सकरात के प्याले में सकरात का अपना अक्स था। जब उसने झांक कर प्याले में देखा तो उसे अपनी शक्ल दिखाई दी। मैंने उसकी शक्ल की तरफ घूर कर देखा और कहा, प्याले में शकरान पौधे का जहर था, लेकिन तुम्हारे बद्दे प्याला नुमा सर में अकल की जगह वहम, फितूर, धूल सब है। एक नेक काम करो, थोड़ा सा जहर तुम भी पी लो। जब सकरात मर गया तो तुम जिंदा क्या करोगे? तुम्हें सकरात वकरात से क्या लेना देना मेरी दबीसा? घर बसाने के बारे में सोचो। लोग ठीक कहते हैं, मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। सारे शहर की नाक में दम कर रखा है। सब लड़कियों को अपने साथ मिला लिया है। तुम्हारी सब सहेलियां लड़कों में 100 कीड़े निकालती हैं। मर्दों में जानवरों की और भी किस्में होती हैं वालिद। आप ये चूहे क्यों ढूंढते हैं? हचरों के साथ तो गुजारा बिल्कुल ही मुश्किल है, बल्कि मुहाल है। क्या हित्ते ज़मीन पर शेरों की कोई किस्म मौजूद नहीं? शेरों मन अखाड़ों से नबर्द आजमा हैं। अब बताओ वो घर कैसे बसाएं? वो चिढ़ गए। जबकि इन हचरों को उन अखाड़ों में खपना चाहिए। वो दांत पीस के बोली। दबीसा, उनकी आवाज़ ज़रा फिर से बुलंद हुई। बस ज़रा सी ही तो। वालिद चुप कर जाएं, वालिद चुप कर जाएं। उसने पटक कर गोटी मारी। गोटी तो बच गई, लेकिन वालिद सहम गए। सारी दुनिया मेरे हुस्न से रोब खाती है। आप मुझे खा जाने में नज़रों से घूरते हैं। लोग क्या कहेंगे? दबीसा का बाप जालिम है। रूमी क्या कहेंगे? दबीसा का बाप कैसा जल्लाद है। रूमियों की बीवियाँ क्या कहेंगी? दबीसा का वालिद कैसा सख्त कलाम है। ना करें वालिद, ना करें, वरना आपके हाथ पैर बांध कर आपको घाटी तक ले जाऊंगी। वहाँ छोड़ आऊँगी, छोड़ कर भूल आऊँगी। हज़ारों सालों बाद जब आपको लेने जाऊँगी तो फिर यही कहूँगी, चुप कर जाएं वालिद, मेरे लिए ये चूहे ढूंढना बंद करें। वालिद का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। दबीसा, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारा कलाम मेरा तो दिल मोह लेता है मेरी जान। पर शहर के लोगों पर रहम करो, उन्हें काटना बंद करो। घर में सब्जियां फल सब रखे हैं, भेड़े भी हैं, उन्हें काम में ले आओ। चाहो तो कच्चा गोश्त खाया करो, लेकिन अजनबियों को काटना बंद करो। शहर के लोगों ने तो अरसा हुआ तुम्हारे तेज़ दांतों के वार पर वावेला मचाना छोड़ दिया। शहर भर में शायद ही कोई खुशकिस्मत ऐसा बचा होगा जो तुम्हारे दांतों के वार से बच गया होगा। आज तुमने एक खातून के भाई को काट खाया। हाथ उठा उठा कर बददुआएं दे रही थी वो तुम्हें। वो तो तुम्हें जान से मार डालना चाहती थी। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से ठंडा किया। 3 बेड़ों पर मामला ख़त्म हुआ। अगर सच कहूँ तो तुमने उसे ऐसा काटा है कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दबीसा, बस करो। आप फिर बोले वालिद, फिर बोले आप। उसने कपड़ा पकड़कर वालिद के हाथ बांधने शुरू कर दिए। फिर दूसरे कपड़े से उनका मुंह बांध दिया। दहलीज तक जाकर अस्तबल की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई। अस्तबल का मुलाजिम जल्दी से घोड़ा ले आया। वालिद को उसी हालत में घोड़े की पीठ पर बिठाया। खुद वो अपने घोड़े पर बैठी और वालिद के घोड़े को घाटियों की तरफ ले जाने लगी। वो जो कहती थी वो करती थी। दोनों घोड़े साथ साथ चल रहे थे। बाजार के लोगों ने दबीसा के वालिद को ऐसी हालत में देखा तो हंसने लगे। वालिद खुद भी हंस रहे थे, लेकिन दबीसा नहीं हंस रही थी। उसका मानना था कि जब किसी को सज़ा दी जाए तो फिर संजीदा रहा जाए, वरना सज़ा एक मजाक बनकर रह जाएगी। दबीसा, अपने वालिद को कहाँ ले जा रही हो? सब्जियों और फलों की टोकरियों के ढेर के पास खड़े चचा ने पूछा। वालिद को सबक सिखाने घाटी तक ले जा रही हूँ। बहुत दिन हुए इन्होंने सूरज को गुरूब होते हुए नहीं देखा। लेकिन वहाँ तो बहुत चूहे होते हैं। चचा ने फिक्रमंदी से ठोड़ी पर हाथ रख लिया था। बेईमान चचा, बहुत दिन हुए इन्होंने चूहे नहीं देखे। उसने हंसी दबाने वालों को घूर कर देखा, एक एक को। वो चूहे तो बहुत जहरीले हैं, काटते हैं तो नसूर बन जाते हैं। आपकी बहुत सलाम दुआ है इन चूहों से चचा। आए, आपको भी उनसे मिलवाती हूँ। अपना हाल चाल कह लीजिएगा उनसे और उनका सुन लीजिएगा। जी चचा, तो एक अद को भून कर खा भी जाइएगा। बाजार के लोग हंसने लगे। उसकी हरकतें बचकाना थी, ना ही बेवकूफ़ाना, बातें दलेराना, दिलबराना। वो किसी से डरती ही नहीं थी। अच्छा, ये तरबूज लेती जाओ, बहुत मीठा है, रास्ते में खा लेना। चचा ने एक तरबूज 2 टुकड़े करके उसकी सिमत बढ़ाया। चचा पर एहसान करते हुए उसने तरबूज कबूल कर लिया और तरबूज के सीने पर भी दांत गाड़ दिए। बेचारा तरबूज, इतना भी मीठा नहीं है जितना आपने चाह कर कहा था। तरबूज तो वाकई मीठा था, लेकिन वो इतनी जल्दी क्यों मानती? तरबूज लिया है तो शुक्रिया भी कह दो दबीसा। चचा बाज आने के लिए तैयार नहीं थे। उसने लगाम को झटका दिया। चचा, लगता है आपको भी घाटी तक जाए बगैर गुजारा नहीं होगा। आपकी पसली फड़क रही है। आप शराफत से वालिद के पीछे बैठेंगे या मैं नीचे उतर कर ये इंतज़ाम करूं? चचा ने शरीफाना सा कहका लगाया।
ہاتھ جوڑ دیے۔ نہ اپنے والد کو ہی لے کے جاؤ، میں اپنی پسلی کا علاج کرواتا ہوں، دوبارہ یہ تمہارے سامنے نہیں پھڑکے گی۔ ویسے ایک بات ہے دبیسا، میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی کسی رومی سے ہو تاکہ جو آدھی دنیا فتح ہونے سے رہ گئی ہے وہ تم فتح کر لو۔ تلوار تمہارے کس کام آئے گی جب زبان ہی سب کام کرنے کے لیے کافی ہے؟ والد کی ایک تلوار دیوار پر لٹکی ہے، کہیں تو آپ کا کام اس سے تمام کر دوں؟ ایک زوردار کہکا بازار میں گونجا، سب ہنسنے لگے۔ آپ کی پسلی کا تو پتہ نہیں، لیکن اب میری پسلی پھڑکنے لگی ہے۔ وہ گھوڑے سے اترنے لگی تو چچا کہکا لگاتے ہوئے بازار سے بھاگ گئے۔ والد کا اپنا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ اپنی دبیسا کو ساری محبت اور شفقت لیے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس حالت میں انہیں کسی اندھے کنویں میں بھی پھینک آئے تو بھی وہ مسکراتے رہیں گے۔ ان کی دبیسا، ان کی جان اس کی جان میں تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک گھاٹی کی بلندی پر پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سمندر کی لہروں کا شور، پرندوں کی چہچہاٹیں، ہوا کی سرمستیاں اور غروب ہوتے سورج کی الوداعی کرنیں۔ دنیا کیسی خوبصورت تھی۔ ایک اور سورج غروب ہو گیا۔ والد نے آہ بھر کر کہا، آج کا سورج کل کے سورج کے لیے رخصت ہو گیا۔ آپ نے ایسے کیوں نہیں کہا والد؟ تربوز کا کام تمام کرتی دبیسا بولی۔ وہ ہنس دیے، تم بچی ہو، تمہارے پاس بہت سورج پڑے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایک ایک سورج کو انگلیوں پر گنتا ہوں۔ میری عمر کے دن ہی کتنے بچے ہیں؟ زندگی میں بہت سورج دیکھ لیے ہیں، اب اگلی زندگی کا سورج دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایسے کیوں نہیں سوچا؟ وہ ہنسنے لگے، تم پر امید ہو، آپ کے نا امید ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا زندگی نے آپ کو ڈرایا؟ اگر نہیں تو پھر موت سے کیسی ناراضگی؟ اگر میں مر جاؤں تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ وہ حیران اپنی دبیسا کی صورت دیکھ رہے تھے۔ بہت ہوگا، غم سے میرا دل پھٹ جائے گا، لیکن کیا آپ اکیلے ہیں جو مر جائیں گے؟ کیا میں ہمیشہ زندہ رہوں گی؟ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے تم پر فخر ہے دبیسا، وہ لاجواب ہو چکے تھے۔ آپ کو مجھ پر فخر رہے گا؟ پھر ایسا کرو، لوگوں کو کاٹنا بند کرو۔ جب لوگ اپنی کھال پر تمہارے دانت دکھاتے ہیں تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زیادہ روشنی بھی اچھی نہیں ہوتی والد، کبھی کبھی اندھیروں سے بھی سلام دعا کر لینی چاہیے، ایسے روشنی کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ میری دبیسا، لوگوں پر رحم کرو، تم کاٹتی کیوں ہو؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ اچھے سے اچھے انسان میں بھی ایک بری خصلت ہوتی ہے والد، پر وہ تو اچھے انسان میں بھی ہوتی ہے، میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں۔ دبیسا نے گھور کر باپ کو دیکھا اور باپ کا کہکا گھاٹیوں کی سناٹوں میں گونجنے لگا۔ بہت دن ہوئے آپ کی میری دانتوں سے بھی سلام دعا نہیں ہوئی۔ اس نے باپ کی کلائی پکڑی۔ اب آپ کو یاد رہے گا کہ مجھ سے سوال کرنے کا جواب کہاں ملتا ہے۔ اب جب آپ اس پر مرہم لگائیں گے، تکلیف سے رات بھر سو نہیں پائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دبیسا پر طنز کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ میں کاٹ لوں گی والد، آپ مجھے جانتے ہیں۔ وہ دانت کاٹنے ہی والی تھی۔ لو کاٹ لو میری دبیسا، مجھے سفر پر جانا ہے۔ جب جب اس زخم میں تکلیف ہوگی تب تب تم مجھے یاد آؤ گی، میں آپ کو ٹھیک طرح سے یاد آؤں، اس لیے ٹھیک طرح سے کاٹ۔ بات اور کام ادھورا رہ گیا۔ دور سے آتی گھنٹیوں کی آواز یکدم سے بہت قریب آ گئی تھی۔ والد نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے الگ کیا اور اس کے سر پر ٹکی چادر کو پکڑ کر گردن سے نیچے تک کھینچ دیا۔ وہ چادر میں پوری چھپ گئی۔ والد، اب یہ سب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ منمنائی، جبکہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نہیں چلے گی۔ گھنٹیاں قریب آ چکی تھیں۔ دبیسا نے چادر کو ذرا سا پرے کرنا چاہا تو والد نے بھڑک کر اس کے جسم پر ضرب لگائی، چادر کی بکل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چٹان کی طرح سخت ہو چکے تھے، ایسے موقع پر وہ اسے پتھر بھی دے مارتے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ رحم کرو شہر کے لوگوں پر، کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے، تم لوگ باز کیوں نہیں آتے؟ وہ ڈھال بند کر دبیسا کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دور گھاٹیوں سے کوڑیوں کے ٹھکانے سے نکل کر آئی تھی۔ ہاتھ میں سہارے کی چھڑی تھی جس کے اوپری کنارے پر گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے دو پیروں کے بغیر تو شہر کی طرف آ سکتی تھی، لیکن ان گھنٹیوں کے بغیر نہیں آ سکتی تھی، ورنہ شہر کے لوگ اسے چیر پھاڑ ڈالتے۔ تم دونوں کو ایسے بیٹھے دیکھا تو قریب آئے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں انسان نہیں رہی اور انسانوں سے اوب بھی نہیں پائی، بڑی حسرت سے کہا۔ دبیسا کی آواز کی گونج نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میری بیٹی کا نام نہ لو اپنی زبان سے، مہربانی ہوگی۔ والد تڑپ اٹھے تھے۔ ضعیفہ، بوڑھی نے گہری آہ بھری۔ میرے والد کو بھی مجھ سے بہت پیار تھا، مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ مجھے کوڑ ہوا تو وہ جیتے جی مر گئے۔ میں نے تم سے کہا کہ تمہیں گھاٹی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ والد کا لہجہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ تم سب ایسے کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں سانس لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ اس زمین کے ہر انسان، اس آسمان کے ایک خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اس نے والد کا ہاتھ دبایا کہ ذرا نرمی سے بات کریں۔ والد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ چلو دبیسا، وہ اسے گھسیٹنے لگے۔ انہیں ضعیفہ کے قریب سے گزر کر جانا تھا، لیکن والد نے دوسرا لمبا رستہ اپنایا۔ وہ گھاٹی سے اتر رہے تھے۔ دبیسا، لاجواب کلام کرتی ہو، ہمارے لیے خدا سے کلام کیوں نہیں کرتی؟ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ آپ خود کیوں نہیں کر لیتی؟ میں ہی کیوں؟ چادر ابھی تک سینے تک کھینچی ہوئی تھی، اس لیے چلا کر کہنا پڑا، کچھ کو کچھ پر فوقیت ہوتی ہے۔ دبیسا، تمہارے اتوار کہتے ہیں
تمہیں خدا کو راضی کرنے کے انداز آتے ہیں، تمہارا ایک ایک ادا بتاتی ہے، تمہیں خدا کی مرضی زمین پر لانا آتی ہے۔ وہ ان کی سمت گھوم کر بلند آواز سے کہہ رہی تھی، کیا بات کرتی ہیں، خدا سے میں نے مصری ریشم کے لیے کہا تھا، دورین کی شادی کے لیے، ابھی تک اس ریشم سے محروم ہوں، اب دورین کی شادی پر کیا پہنوں گی؟ اس نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ والد کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے تھے، اس لیے وہ گرتے پڑتے چل رہی تھی۔ خدا کی مرضی کے آگے ریشم کی کیا اوقات ہے دبیسا؟ خدا کی مرضی زمین پر لانا کسے کہتے ہیں؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ جب لے آؤ گی تو جان جاؤ گے، چلا کر ہی جواب ملا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چادر کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بہت دور ضعیفہ اس نوجوان لڑکی کو دیکھ رہی تھی، دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں ہی ہنس دیں۔ دو میں سے ایک کوڑ زدہ تھی اور ایک ہونے والی تھی، ہماری دبیسا، وہ بہت جلد ان گھاٹیوں میں آ کر رہنے والی تھی۔ ریشم کا مصری تھان عین وقت پر پہنچ چکا تھا، سفید رنگ کا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے بازار میں ایک رومی عورت کو دیکھا تھا، اسے اس جیسا لباس بنوانا تھا۔ وہ مشکل سا تھا، لیکن دورین سلائی کڑھائی میں بہت ماہر تھی۔ اس نے اسے کچی زمین پر اس لباس کا نقشہ بنا کر دکھایا تھا۔ پر تم اس میں بہت عجیب نہیں لگو گی دبیسا؟ وہی دورین کی کام چوری کی عادت، میں نے تمہیں لباس بنانے کو کہا ہے، منہ نہیں۔ تمہارا یہ ریشم سمندر میں غرق کراؤں گی، مجھ سے کام لے رہی ہو تو احترام بھی دو۔ نہ جانے کیوں سارا شہر میرا تحمل آزمانے پر تلا رہتا ہے، نہیں لینا مجھے تم سے کوئی کام وام۔ اس نے منہ پھلا کر اپنا ریشم کھینچ لیا، پاؤں پٹخا اور اچھا کوشش کرتی ہوں شاید تمہارا لباس ویسا ہی بن جائے جیسا تمہیں چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی اس ریشم میں شہر کی گلیوں میں خاک ہوتے ہوئے دکھائی دیں، میرا مطلب خاک آلود۔ معاف کرنا، اس میں اپنی والدہ کو بھی شامل کر لو، میری چیزوں سے انہیں خاص چڑ ہے، وہ ہی پسند کرتی ہیں جو میں کرتی ہوں، اپنی عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتی، یہ نہ ہو مجھ سے پہلے وہ اسے پہن کر بازار خریداری کرنے چلے جائیں۔ دورین نے دانت پیسے۔ والدہ سے کہوں گی وہ اسے پہن کر خریداری کرنے نہ جائیں، دبیسا کا گلا دبانے چلی جائیں۔ والدہ خریداری کر کے دبیسا کا گلا دبانے آ چکی تھیں اور ریشم کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ کیا نصیب ہے تمہارا دبیسا، کیا ریشم منگوایا ہے تم نے، کمال کر دیا۔ دبیسا نے دورین کو گھور کر دیکھا۔ دورین نے والدہ کے ہاتھ سے تھان کھینچنا چاہا تو انہوں نے اسے پورا کھول کر شانے پر پھیلا لیا۔ واہ، کمال کا کپڑا ہے، کوئی وزن ہی نہیں، اسی لیے مصر کا ریشم مشہور ہے۔ دبیسا، کپڑا بچے تو؟ کپڑا نہیں بچے گا خالہ، دورین کہتی ہے کپڑا کم ہے، مشکل سے میرا ہی لباس بنے گا۔ دورین تو پاگل ہے، میں بناؤں گی تمہارا لباس، دیکھنا پھر کتنا کپڑا بچے گا، لیکن پھر آپ کی گردن نہیں بچے گی خالہ، اس نے دانت پیس کر کہا۔ دورین نے کھانسنا شروع کر دیا تھا، وہ پھر سے اپنی سہیلی اور ماں کی لڑائی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے ہی ماں کو دبیسا پسند نہیں تھی، اب ریشم کے بدلے میں تھوڑی بہت دوستی ہوئی تھی تو وہ بھی جنگ وجدل میں بدلنے والی تھی۔ اس نے جلدی سے ریشم سمیٹ کر دبیسا کے ہاتھ میں تھمایا۔ دیکھو، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے چھوٹے بہن بھائی بہت شرارتی ہیں، اسے نقصان پہنچا دیں گے، تم لے جاؤ اور خولہ سے بنوا لینا، میری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ اسے اشارہ کہہ رہی تھی کہ ریشم سمیٹ لو جلدی سے، ابھی تو کھسکو، ورنہ میری ماں اور میری سہیلی ایک ہاتھ سے گئی دوسری تعلق سے، میری بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے خالہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کا منہ تربوز ہو چکا تھا، سرخ۔ میری طبیعت تو ایسی اعلیٰ شان ریشم دے کر باغ ہو چکی ہے، پھر آپ اس باغ میں چہل قدمی کریں، میں پھر آؤں گی خالہ۔ ریشم چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، اسے مجبوراً ریشم کھینچنا پڑا۔ خالہ کا منہ بن گیا۔ خالہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی غربت ختم کر لے، ورنہ لالچ اس کے منہ سے پھسل گیا۔ دورین بیچاری کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تیز تیز کھانسنا شروع کر دیا کہ ماں دبیسا کی بات سن ہی نہ سکے۔ دفعہ بھی ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت ہمارے گھر میں گھسی رہتی ہو، جاؤ جا کر والدہ کے ساتھ گھر کے کام کرواؤ، جاؤ بھی۔ جا رہی ہوں، کل وقت ملا تو آؤں گی۔ زیر لب مسکرا کر وہ دورین کی حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ وقت کے سمندر میں دن کا ہد ہد پرواز کر رہا تھا۔ شہر کا دلارا پرندہ۔ دبیسا گھر کے درخت پر چڑھ کر پھل توڑ رہی تھی۔ ایک پرندہ درخت کی اونچی شاخ پر آ کر بیٹھا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پرندہ اجنبی تھا، اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شہر میں اجنبی پرندہ آیا ہے ماں، میں اس سے باقاعدہ ملاقات چاہتی ہوں۔ پرندہ درخت سے اڑا تو وہ بھی جلدی سے درخت سے نیچے کود گئی، جھولی میں بھرے پھلوں کو ٹوکری میں انڈیل دیا۔ کس لیے دبیسا؟ اسے بھی کاٹنا ہے، پرندوں کو تو چھوڑ دو۔ شہر میں کوئی ایسی ماں نہیں جس کے لہجے میں طنز نہ ہو، میری اماں سب ماؤں کی سردار ہے۔ شہر میں کسی کی بیٹی ایسی نہیں جو انسانوں کو پکڑ پکڑ کر کاٹتی ہو، میں خوش نصیب ماں ہوں، میں اکیلی بد نصیب ماں ہوں، ماں نے چڑھ کر کہا۔ چڑیلوں کی سردار ماں، والد کو فخر ہے مجھ پر۔ سر اٹھا کر وہ پرندے کو دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کاش میں بھی تم باپ بیٹی پر فخر کر سکتی، کیسی ڈھیٹ ہو تم۔ ماں گھر کے کاموں میں ہلکان ہو رہی ہے، بیٹی اجنبی پرندوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور رات کے کھانے کا انتظام کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ والدہ، آپ نے سنا نہیں کہ اجنبی پرندے فرشتوں کی صورت ہوتے ہیں، وہ خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرواؤ، یہ پیغام لایا ہے پرندہ۔ فرشتے ایسی خراب باتیں نہیں کرتے۔ وہ گھر کی دہلیز سے باہر جا رہی تھی۔
گھر کے کام کرنا حرام باتیں ہیں، اور جو تم لوگوں کی کھالے ادھیڑتی پھرتی ہو وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پرندہ شہر سے باہر جا رہا تھا، ہماری دبیسا بھی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ پھر وہ پرندے کے ساتھ ساتھ گھاٹیوں تک چلی گئی۔ پہلے پرندہ گھاٹیوں کی چوٹیوں پر اڑ رہا تھا، پھر وہ ان گھاٹیوں کے اندر اتر گیا۔ اسے مایوسی ہوئی، ایسا پرندہ کہاں چلا گیا، ایسی گندی اور بدبودار جگہ۔ والد نے اسے اپنی قسم دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی اس طرف نہیں جائے گی، وہ کوڑیوں کا ٹھکانہ ہے۔ میں اگر مر بھی جاؤں اور میرا مردہ جسم ان گھاٹیوں میں پڑا ہو تو تم قسم کھاؤ کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی، میری جان کی قسم کھاؤ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ مر کر بھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ اچھے الفاظ استعمال کیا کرو۔ والد ان سے اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ، تم سے 1000 بار کہا کہ یہ سب باتیں نہ کیا کرو، کیا ذکر پر بھی ہو جائے گا؟ چپ کر جاؤ دبیسا، چپ کر جاؤ۔ والد غصے سے چلا اٹھے۔ وہ سہم کر انہیں دیکھتی رہی۔ کوڑیوں کا شہر، اس کا ذکر بھی ان کے باتوں میں ممنوع تھا۔ وہ اس شہر سے دور رہ کر اپنے پرندے کو اس میں اڑتے دیکھ کر واپس گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی ضعیفہ تھی، گھنٹیوں کی آواز کائنات کی آواز بن گئی تھی۔ وہ بے زبان ہو چکے تھے تو اب بے جان چیزیں ان کی آواز ہو چکی تھیں۔ وہ شہر کی دہلیز سے بچ کر چل رہی تھی، دونوں ایک ہی رستے پر دو مختلف سمتوں میں تھیں، وہ شہر کی طرف، وہ شہر سے دور ویرانے کی طرف۔ اچانک ضعیفہ نے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر وہ لڑکھڑا کر گر بھی گئی۔ اس کی تکلیف سے بلبلانے کی آوازیں تک نہیں آ رہی تھی۔ ایک ساتھ کئی پتھر ضعیفہ کے جسم پر ٹکرا رہے تھے۔ وہ زمین پر بے سود ہو رہی تھی، اس کی کھال سے خون بہنے لگا تھا۔ دبیسا بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ کچھ ڈرو ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کر بیٹھا ہرطوم اسے دکھائی دے گیا تھا۔ حسب عادت شہر کے دوسرے بچوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ کوڑیوں پر پتھر مارنے میں مصروف تھا۔ بچے اسے پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے اور وہ تاک تاک کر مار رہا تھا۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ ضعیفہ کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ ان کی طرف آندھی طوفان کی طرح لپکی تو سب اس کی شکل دیکھتے ہی بھاگ گئے، لیکن ہرطوم کو اس درخت سے اترنے میں وقت لگ گیا تھا۔ میری شکل کی طرف دیکھو، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ہرطوم کو گریباں سے گھسیٹ کر وہ زمین پر پٹک چکی تھی اور اب اس پر جھکی اس سے پوچھ رہی تھی، تم اس شہر کی چڑیل ہو، بلا ہو، تمہیں کون نہیں پہچانتا؟ وہ پشت کے بل پیچھے کھسک رہا تھا۔ دبیسا نے اس کے ایک ہاتھ پر اپنا پیر رکھ کر دبایا۔ اس چڑیل کے دانت دیکھو۔ اس نے منہ کھول کر اپنے دانت انگلی سے ٹھونک کر پوچھا، نظر آئے؟ وہ اب اس کا ایک کان پکڑ کر شدت سے مروڑنے لگی تھی۔ ہرطوم کا دم نکل رہا تھا، خوف سے اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، تمہاری کھال نوچ لوں گی، دوبارہ تمہیں پتھر مارتے ہوئے دیکھا تو گردن سے دبوچ کر کنویں میں پھینک دوں گی، آگ جلا کر اس پر لٹکا دوں گی، تمہاری کھال، تمہارا خون قطرہ قطرہ آگ پر گرے گا۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ معاف کر دے دبیسا چڑیل، معاف کر دے۔ بچے نے اپنا کان آزاد کروانا چاہا۔ بلند آواز سے کہو کہ دوبارہ پتھر نہیں پھینکو گے، معاف کر دو۔ میں دوبارہ کسی پر بھی پتھر نہیں پھینکوں گا۔ دبیسا میرا کان گیا، دبیسا میری جان گئی۔ ذرا رکو، تم پر ایک نشان لگا دوں۔ پتھر مار مار کر تم نے اسے خون سے نہلا دیا ہے، اب تم بھی دیکھو کہ جب کھال سے خون نکلتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ ہرطوم کی کلائی آنکھوں کے سامنے لا کر اس نے اس پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ بچے کی چیخ سے پہاڑ گھاٹیاں گونج گئیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو میں نے کاٹا ہی نہیں، تم چلائے کیوں؟ اس نے زیادہ نہیں کاٹا تھا، بس کاٹا تھا۔ اس بس کاٹنے پر بچے کے جسم سے جان کا کانٹا نکال ہی دیا تھا۔ وہ زمین پر پشت کے بل کھسکتے ہوئے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ پھر اس نے مٹھیوں میں ہاک بھری اور دبیسا کی آنکھوں میں جھونک دی۔ جتنے پتھر ہاتھ میں اس نے دبیسا پر اچھال دیے۔ ہاک نے دبیسا کی نظروں سے لمحے بھر کے لیے اسے اوجھل کر دیا تھا۔ وہ شہر کی طرف بھاگ رہا تھا، دبیسا بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھاٹیوں سے اس کا پرندہ نکل آیا، وہ دبیسا کے سر کے اوپر اڑ رہا تھا، دبیسا کی چادر بھی توڑ رہی تھی۔ ایک پرندہ آسمان کے نیچے اڑ رہا تھا، ایک پرندہ آسمان کے اوپر اڑ رہا تھا۔ بھاگتا ہوا ہرطوم بازار سے گزرا۔ ہفتے کا دن کام سے آرام کا دن تھا تو آج بہت رش تھا۔ وہ بھیڑ کو ہاتھ سے دھکیلتا ہوا چلاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ماں ماں، دبیسا چڑیل میرے پیچھے لگ گئی ہے، کوئی مجھے بچائے۔ وہ چلاتا جا رہا تھا۔ اس نے بازار میں کتنے ہی لوگوں کی چیزیں گرا دی تھی۔ دبیسا چڑیل نے شہر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ لوگوں کو دھکے دیتی ہرطوم کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کا خون پی لینا چاہتی تھی۔ ماں، کوئی مجھے بچائے، دبیسا دبیسا۔ وہ آئی۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، رو رہا تھا، اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ دبیسا کا ہاتھ اس کے گردن تک پہنچتے پہنچتے رہ جاتا۔ ہوا سے اڑتی اس کی چادر، اس کے سر پر اڑتا ہوا پرندہ، اس کی آنکھوں کی تندھی۔ شہر والوں نے اس دن دبیسا کو نئے ہی روپ میں دیکھا تھا۔ وہ ہرطوم کو کھا جانا چاہتی تھی۔ تربوز والے چچا نے دبیسا کو روکنا چاہا۔ وہ کچھ دور تک دونوں کے پیچھے بھاگے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماں ماں، ہرطوم کی چیخیں شہر کا سکون تباہ کر رہی تھیں۔ کتنی ہی عورتوں نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا کہ کس ماں کو ایسے قیامت خیز انداز میں بلایا جا رہا ہے۔ بچوں نے اپنا کھیل کھیلنا بند کر دیا تھا۔ وہ سب کے کھیل تباہ کرتا اپنے گھر کی سمت بھاگ رہا تھا۔ نہ بچہ رک رہا تھا، نہ دبیسا۔ یہ مجھے مار ڈالے گی ماں۔ بچہ گھر کا دروازہ بند کر چکا تھا۔
ماں کے ہاتھ سے کوئی برتن گر کر ٹوٹا تھا۔ دبیسا نے بند دروازے کو دھکا لگایا تو وہ کھلا نہیں۔ اس نے پوری قوت لگا کر ایک اور دھکا لگایا، دروازہ دھاڑ کھلا۔ دونوں پٹ واہ ہو گئے۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ ہرطوم جلدی سے ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ یہ کیا طریقہ ہے دبیسا؟ ہرطوم کا دم نکلا جا رہا ہے۔ کیوں بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ دبیسا کا اپنا سانس نکلا جا رہا تھا۔ پیٹ پھٹ پڑنے کو تھا، لیکن اس نے سانس کو ایسے قابو میں رکھا تھا کہ حالت ضائع نہ ہو۔ دو بدو جنگ کرنی ہو تو اپنی کمزوری نہیں، برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ دبیسا کا لگایا نیا تماشا دیکھنے کے لیے آس پاس کی مائیں بھی گھر کے اندر آ چکی تھیں۔ یہ اس کوڑی کو پتھر مار رہا تھا۔ اس نے لپک کر ہرطوم کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹک کر پرے کیا۔ وہ کوڑی تمہاری ماں لگتی ہے؟ اچھا کیا جو پتھر مارے۔ کیوں آتی ہے وہ شہر کی طرف؟ ہم سب کو بھی کوڑی کرے گی۔ وہ کوڑی میری ماں ہوتی تو یہ اپنی ٹانگوں پر بھاگ کر اپنی ماں کے پیچھے آ کر نہ چھپ جاتا۔ اچھا ایسی ہی شہزور ہو تم؟ سنا آپ نے یہ کیسی باتیں کرتی ہے؟ وہ گھر میں جھانکنے والے مردوں اور کھڑی عورتوں سے کہہ رہی تھی۔ ساری دنیا کو اکٹھا کر لیں، انہیں سنائیں، بتائیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ لیکن میں ڈرتی نہیں ہوں۔ اس نے کوڑی کو پتھر مارے، اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہے، اس نے انہیں اور تکلیف کیوں دی؟ میں اس کی کھال سے بھی ویسے خون نکالوں گی۔ اپنی کھال کا خون بچا کر رکھو دبیسا، مجھے بھی کم نہ سمجھنا۔ ایسی ہمدردی ہے ان کوڑیوں سے تو ان کے پاس جا کر رہو۔ ساری دنیا میں بھاگتی دوڑتی پھرتی ہو۔ کیا تمہیں تمہارے باپ نے قسم نہیں دے رکھی کہ تم گھاٹیوں تک نہیں جاؤ گی؟ ایسی ہی نڈر ہو تو توڑ دو یہ قسم۔ ایسی ہی بہادر ہو تو روز جایا کرو وہاں، ان کی مرہم پٹی کرو، ہم بھی دیکھیں تمہاری دریا دلی۔ وہ تو کوڑی ہیں، آپ کو کون سا مرض لاحق ہے جو زبان بھی بدبو دے رہی ہے اور اخلاق بھی؟ یہ کوڑ سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ آپ کی مرہم پٹی کر دوں؟ تمہاری غلاظت کو سارا شہر جھیل رہا ہے دبیسا۔ تمہارا باپ دولت مند ہے تو کیا سارا شہر کو غلام بنا لو گی؟ اگر دوبارہ میرے بچے کو ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ اپنی زبان کیوں نہیں کاٹ لیتی؟ اپنے بچے کا ہاتھ کاٹیں۔ دبیسا چڑیل تو کوڑی ہوگی اور میں تجھے ایسے ہی پتھر سے ماروں گا۔ میں مار مار کر تجھے لہو لہان کر دوں گا۔ تو نے مجھے کاٹا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہرطوم میں ہمت آ گئی تھی۔ دبیسا طنزیہ سے ہنسی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی رہتے ہیں۔ خدا کی زمین پر انسانوں کی کھال میں شیطان بھی رہتے ہیں۔ تو خود کسی شیطان سے کم ہے؟ سارا شہر تیرے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ میں آپ کی خیر سے پناہ مانگتی ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنس دی۔ اس لاڈلے کو اپنی ممتا کی پناہ میں رکھنا حالہ یہ اس گھر سے باہر جہاں مجھے نظر آ گیا وہیں اس کی قبر بنے گی۔ بچہ خوف سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ایسے ہی کرے گی۔ دبیسا تو کوڑی ہو کر مرے۔ دبیسا دہلیز سے باہر اپنا پاؤں نکال چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہرطوم، تجھے کوڑ سے لگے گا جب تیری کھال بو دینے لگے گی۔ تیرا حسن حسن زدہ ہو جائے گا۔ اس شہر کی حسین لڑکی جب اس شہر کی سب سے بدصورت لڑکی ہو جائے گی، جب تیرا ٹھکانہ یہ شہر نہیں کوڑیوں کا شہر ہوگا، تب تو ڈرے گی۔ ماں نے نفرت سے کہا۔ اس نے چوکھٹ کو ہاتھ میں دبوچ لیا۔ شہر کی سب سے حسین لڑکی، شہر کی سب سے شریر لڑکی۔ دبیسا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو کر جا رہی تھی۔ شہر کی سب سے حسین لڑکی، شہر کی سب سے شریر لڑکی، ان کی دبیسا۔ اسے شہر کی عورتیں زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شہر کے بڑے بوڑھے اور دناؤں سے پسند کرتے تھے۔ جو دوسروں سے مختلف ہوتا ہے وہ اگر باغی نہیں تو خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔ والد کے سفر کے سب قصے اسے یاد تھے۔ شہر کے سب دناؤں کا وہ سر کھا چکی تھی۔ شہر میں اتنے گھر نہیں تھے جتنے اس کے کارنامے تھے۔ شہر میں شاید ہی کوئی ایسا بچہ یا بچی ہوگا جو اس کے ساتھ کھیلا ہوگا اور اس کے دانتوں کے وار سے بچ گیا ہوگا۔ والد نے کبھی اناج، کبھی سکے، کبھی ریشم، کبھی بھیڑیں، کبھی دمبے، کبھی ظروف دے کر ان لڑائی جھگڑوں کا نپٹایا تھا۔ ماؤں کو وہ ناپسند تھی۔ ان ماؤں کی بیٹیوں کی اس میں جان تھی۔ مائیں انہیں دبیسا سے دوستی پر کوستی تھیں تو وہ کہہ دیتیں اس کا دل بہت صاف ہے، وہ بہت اچھی ہے، اس کے دانت اور زبان بھی بہت صاف ہے۔ کتنے نشان ہیں تمہاری کلائی پر اس کے دانتوں کے؟ ماں یہ تو اس کی محبت ہے۔ محبت ایسے کاٹ کر؟ آپ کیا جانیں والدہ اس کی طرف دل کیسا کھنچتا ہے۔ وہ جتنی بری لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ ماں نے کوئلے کو ریتنے کا گرم چمٹا ہولا کی کمر میں داغا۔ یہ میری محبت کا نشان ہے، دیکھنا دل کھینچا میری طرف۔ اس کی جان کھینچ کر حلق میں آ گئی۔ وہ اپنی کمر مسل رہی تھی۔ اسے آنکھیں مسلنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی اور وہ بستر پر گرتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اسے کوئی فکر ہلکان نہیں رکھتی تھی۔ ماں کی خفگی پر وہ ایک صراحی کمر پر رکھ کر ایک شانے پر سنبھال کر پانی بھرنے چلی جاتی، لیکن رستے میں ہی کوئی ایک صراحی توڑ لاتی۔ جب صراحی گرتی اور پانی ایک دم چپک کر زمین پہ جذب ہونے لگتا تو وہ ہنسنے لگتی۔ اس کی سہیلیاں اس کی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ وہ ہاتھ جھلاتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی اور پانی ان نے اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ وہ ماں کے کہنے سے کپڑے دھونے بھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن شاید ہی ایسا ہو کہ کپڑا پورا دھل بھی گیا ہو اور پھٹا بھی نہ ہو۔ وہ پتھر پر کپڑے کو ایسے دے دے مارتی تھی کہ گھر واپسی پر ماں سے بچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ماں کپڑے اٹھا اٹھا کر دیکھتی تھی، ہائے ہائے کرتی جاتی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹا ماں کی گود میں تھا۔ ایک نے کچھ وقت پہلے چلنا شروع کیا تھا۔ سب بہن بھائی بس کھیلتے کودتے پھرتے تھے۔ ماں اکیلی ہی گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے 2 مددگار تو تھے، لیکن گھر اتنا بڑا اور کام اتنے زیادہ تھے کہ کام ختم ہونے
میں آتے ہی نہیں تھے۔ پھر اس کی عمر کی سب لڑکیاں گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ایک بار اس نے ماں کی ڈانٹ سے بیزار ہو کر تندور میں روٹیاں لگانے کی کوشش کی تھی۔ تندور گرم تھا۔ تندور گرم ہی ہوتا ہے۔ اسے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے پانی انڈیل دیا۔ ماں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی تو وہ ڈر گئی۔ وہ تندور گرم تھا بہت، اس لیے وہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ تو اب تم پانی پر روٹیاں لگاؤ گی؟ تمہیں جادو بھی آتا ہے بدبخت؟ تم میرے ہی گھر کیوں پیدا ہوئی دبیسا؟ اس نے رونی صورت بنا کر ماں کو دیکھا۔ موٹے موٹے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے رو کر دکھایا ہو۔ وہ روتی نہیں تھی۔ ماں کے دل کو بڑا دھکا لگا۔ لپک کر اسے گلے سے لگانا چاہا لیکن وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے بدبخت کیوں کہا؟ اسے ایک اس لفظ نے تکلیف دی تھی۔ جاتے وہ کہہ کر گئی تھی۔ اس رات کسی نے ماں کے ہاتھ سے بنی گرم روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آگ پر بھنا نمکین گوشت، دمبے کے گوشت کا شوربہ، کسی نے اس کی طرف منہ تک نہیں کیا تھا۔ سب منہ موڑ موڑ کر بستر میں جاتے رہے۔ رات کے چراغ بجھ گئے لیکن کسی نے چپکے سے بھی اٹھ کر نوالے نہیں توڑے۔ دبیسا کو بدبخت کیوں کہا؟ بچوں نے کہا، والد نے کہا، گھوڑوں کے رکھوالے نے کہا، گھوڑوں نے کہا، مددگاروں نے کہا، چاند نے کہا، رات نے کہا، صبح کے پرندوں نے کہا، ہوا نے کہا، سارے جہان نے کہا۔ کیا میں ایسی ہی ظالم ہوں؟ ماں تھک گئی، عاجز آ گئی اور رو دینے کو ہو گئی۔ ظلم تو اس بچی پر ہوتے ہیں اس گھر میں۔ والد نے منہ پھلا کر کہا، ظلم یعنی پانی بھرنا، تندور میں روٹی لگانا۔ میں دبیسا کو چچا کے گھر سے لے کے آؤں؟ 6 سالہ بھائی نے کہا، نہیں، رہنے تو اسے وہیں۔ ویسے بھی یہاں اس کا کون ہے؟ کام کروا کروا کر بچی کو ہلکان کر دیا ہے۔ پانی بھر کر وہ لائے، کپڑے دھو کر وہ لائے، کھانا وہ پکائے، سراہیاں وہ توڑے، لوگوں کے وہ کاٹے، کپڑے وہ پھاڑے۔ ماں نے حیرت سے دبیسا کے سگے باپ اور اپنے سگے شوہر کو دیکھا، ایک ایک کر کے اپنے سب سگے بچوں کو بھی۔ اتنے سگوں میں وہ اکیلی ہی سوتیلی تھی۔ کوئی مجھ بیچاری کی بھی فریاد سنے۔ ماں نے چادر کو سر پر درست کیا اور دبیسا کو لینے کے لیے چچا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میری بہت یاد آ رہی ہوگی والدہ، دبیسا نے ماں کے گلے میں بائیں حمائل کر دیں۔ ہاں میری بچی، سب نے مجھے تمہاری بہت یاد دلوائی، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ چچا چچی نے آگے بڑھ کر دبیسا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی اسے یہی رہنے دے، بچے بہت خوش ہیں اس سے۔ پر میرے بچے خوش ہیں، نہ ہی میرا شوہر۔ اگر یہ یہاں رہی تو میں اپنے گھر میں کیسے رہوں گی؟ استبل کے گھوڑے بھی مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ماں، بیچاری ماں۔ دبیسا شوخی سے آنکھیں گھمانے لگی۔ ماں، میں نے چچی سے تندور گرم کرنا سیکھ لیا ہے، اب میں روٹی پکانا سیکھ لوں گی۔ نہیں میری بچی، تندور کا ذکر رہنے دو، اب بھول جاؤ کہ ہمارے گھر میں کوئی تندور ہوتا ہے۔ وہ بھول گئی کہ کوئی تندور ہوتا ہے۔ ہولا کی ماں نے یاد دلایا کہ شہر کی دوسری لڑکیاں اپنے باپ بھائیوں کے لیے جگہ بناتی ہیں اور تم وہ طنز سے ہنس رہی تھی، تو اس نے ایک بار یہ زحمت بھی کر لی کہ والد کے لیے لباس تیار کرے۔ جب چگا تیار ہو گیا تو اسے وہ اتنا پسند آیا کہ اس نے وہ خود ہی پہن لیا۔ والد کا ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں دبیسا، تمہیں کوئی اور مخلوق بن کر پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھو ایسے باہر نہ جانا، تمہیں نظر لگ جائے گی۔ اسے والد کی ہنسی پر بہت پیار آیا تھا۔ آپ جیسے والد دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ تم جیسی بیٹی بھی تو نہیں ہے، اور مجھ جیسی بدقسمت عورت بھی۔ ماں نے پھر سے آہ بھری۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو بگاڑ دیا، میرا گھر بھی تباہ کر دیا۔ ایک کی حرکتوں کے جرمانے بھرتے بھرتے دوسرے نے گھر خالی کر دیا۔ ماں کو سب بھیڑیں، دمبے، گھوڑے، اناج یاد تھے۔ ماں کو دبیسا کی سب حرکتیں بھی یاد تھیں۔ یہی دبیسا ہنستی مسکراتی ہوئی والد کے لیے بنایا چگا پہن کر ہولا دورین سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ان کی ماؤں نے منہ کھول کر آنکھوں سے گھور کر اس کی تواضع کی۔ یہ تم نے کیسا رومیو جیسا لباس پہن رکھا ہے؟ عقل نہیں ہے کہ لڑکیاں کیسا لباس پہنتی ہیں؟ ہولا کی ماں نے ناک چڑھا کر بولا، میں اس لباس میں بے انتہا حسین و جمیل لگ رہی ہوں۔ حالہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میرا خیال آپ کو کیوں نہیں آیا کہ آپ اپنے بھائی، والد یا شوہر کا جگہ پہن سکتی؟ توبہ توبہ، میں کیوں پہنوں گی مردوں کا لباس؟ اگر آپ میری نظر نہیں اتار سکتی تو مجھے کاٹ کھانے والی نظروں سے بھی نہ دیکھیں۔ میں تو تمہاری جرأت پر حیران ہوں، دورین کی ماں بولی۔ میں اپنی جرأت پر خوش ہوں۔ رومی عورتیں پہناوے میں نت نئی جدتیں دینے میں مشہور ہیں۔ انہوں نے میری جدت دیکھ لی تو وہ مجھ پر فدا ہو جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ غش کھا کر گر پڑیں گی۔ پتہ نہیں تم ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کہاں سے سیکھتی ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں کون سی دوا کھلا دی ہے کہ تم انسان بننے پر تیار ہی نہیں ہو؟ اب حالہ حوروں کو کبھی انسان بنتے دیکھا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ کھڑا کر کے شان سے کہا۔ تھوڑی اٹھا لی۔ اس کا حسن روشنی کی صورت اس کے چہرے پر پھوٹنے لگا۔ حالہ مبہوت توہین ہولا دورین کا البتہ کہہ کا چھوٹا۔ وہ اس کے ادا پر فدا ہو گئیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دبیسا، تم تو اونٹ کی کھال بھی پہن لو تو بھی تم بہت پیاری لگو گی۔ یہ تو پھر چچا کا جگہ ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ کسی انسان کی کھال اوڑھ لوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ مدد کرو گی؟ ہولا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ہولا کی ماں دورین کی ماں کے ساتھ مل کر دبیسا کی برائیاں کر رہی تھی۔ حالہ ابھی تو شام ہونے میں وقت رہتا ہے، اتنی جلدی تندور گرم کر رہی ہیں آپ؟ حالہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ البتہ وہ تینوں دبی دبی ہنس رہی تھیں۔ تمہاری ماں کی آنکھیں شعلے اگل رہی ہیں، اس نے ہولا کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری زبان بھی تو آگ چنار بنی ہوئی ہے، کیا میں سچ بھی نہ بولوں؟
کیا وہ سچ پر سیکھ پا بھی نہ ہوں؟ تینوں کا کہکہ اتنا بلند تھا کہ ہولا کی ماں نے چمٹے کو گرم کیے بغیر ہی ہولا کی کمر پر داغ دیا۔ ان کے کہکے شہر کی رونق میں مدغم ہو رہے تھے۔ وہ نیلے آسمان اور خاکی زمین پر انسان کے باہمی دوست ہونے، ان کی معصومیت، زندگی کی خوشی اور زندہ دلی کی گواہی دے رہے تھے۔ زندگی کا ذائقہ چکھنے والا ہر انسان خوش نصیب ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے۔ ریشم کا لباس تیار ہو چکا تھا، پیشانی پر سکون جیسے چمکتے ستاروں کو پرو کر باندھا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی ایسی حسین تھی، اتنا اہتمام کیا تو ہر آنکھ کو دم بخود کر دیا۔ تمہارے والد نے کیا ہیرا چنا ہے تمہارے لیے دورین، دیکھو تو ذرا، میری بات مانو، ایسے ہیرے کو پھر سے راکھ میں دبا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دمبا کھا گیا ہے، اور کیسی شرافت سے پیٹ کے ڈھیر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ بیچارہ دمبا کس کنویں میں جا گرا۔ جعفری سے لگ کر کھڑی وہ سب باہر بیٹھے دولہے کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے آگے دبیسا کھڑی تھی، پیچھے دبیسا کے ہاتھوں بگڑی پوری فوج۔ والدہ نے کہا تھا تمہیں شادی میں آنے سے باز رکھوں، اس لیے خاموش رہو۔ ویسے بھی سب میری بجائے تمہیں دیکھ رہے ہیں، دلہن سے زیادہ تم خوبصورت لگ رہی ہو، کیوں اتنا سج سنور کر آئی ہو، کچھ شرم ہی کر لیتی۔ شرم میں نے بہت کی لیکن لحاظ نہیں کیا تمہارا۔ وہ ہنس دی۔ جا کر شرافت سے دولہے کو سلام کرو، اسے سلامی دو اور دیکھو کوئی شرارت نہ کرنا، ورنہ والدہ بہت خفا ہوں گی۔ تمہارا مطلب ہے میں اس دمبے سے جا کر ملوں؟ میں دبیسا اسے سلام کروں، اسے سلامی دوں؟ خیال تو اچھا ہے۔ ہاں آج میں کچھ زیادہ ہی خوش ہوں۔ جاؤ نا دبیسا، ہولا کو بھی لے کے جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر سب لڑکیوں کو دیکھا، پھر آنکھ سے اشارہ کیا۔ سب دولہے کی سمت کھسکنے لگیں۔ گھر کے کھلے احاطے میں قندیلیوں کی روشنی تھی، کچھ جلمے سجاوٹ، کہیں رنگین میز پوش، دہکتے الاؤ، ان پر پکتی رانیں، نمکین گوشت۔ دبیسا نے سر کے اشارے سے سلام کیا اور سامنے نشست پر بیٹھ گئی۔ دمبے کی ہڈی بوٹی ایک کرتے دولہے نے چونک کر دبیسا کو دیکھا۔ تو وہ تم ہو؟ وہ اس کے حسن سے چونک گیا۔ ہاں تو وہ میں ہوں، پر تم کون ہو؟ وہ گڑبڑا گیا ہے۔ ہاں تو یہ تم ہی ہو، اس شہر کی سب سے خرانٹ لڑکی، والدہ مجھے بتا چکی ہیں۔ آپ نے غلط سنا ہے چچا دولہا، میں اس شہر کی سب سے نیک شریف لڑکی ہوں، مجھے تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، میں نے چلنا اور ہاتھ سے کھانا کھانا سیکھا ہے، دانت بہت کمزور ہوتے ہیں نا میرے، اس لیے پہلے میں بس اوں کرتی تھی۔ چھوڑیں، آپ کے لیے یہ شربت لائی ہوں، رواج کے مطابق آپ کو یہ شربت پینا ہے۔ سلامی کے سکے ایک ایک کر کے انہوں نے محمل پوش کے اوپر رکھ دیے۔ سب لڑکیاں اس کے سر پر دائرہ بنا کر کھڑی تھیں، وہ اکیلی معاملات دیکھ رہی تھی۔ عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ماں نے اپنی ستارہ بیٹی دبیسا کو دیکھا، زیر لب کلام پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ چچا دولہا نے سلامی کے سکے سمیٹ لیے، اب تو شربت پینا ہی تھا، اور وہ پی رہا تھا۔ پی یہ تھو میرا حلق، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میٹھا شربت پورا پی لیا، پیالہ خالی کر دیا، بھوکا اور پیاسا۔ کچھ زیادہ نہیں چچا دولہا، آپ دیکھنے میں پورا دمبا اور آدھا سا چوہا لگتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آواز بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے شہر کا مطب ہے بہت مشہور، ایک بے ضرر سی دوا ڈالی ہے شربت میں، کچھ زیادہ نہیں ہوگا، 2-3 خون کی الٹیاں، 1-8 سال جگر میں سوزش، یہ ہی کوئی 3-4 سال گلے میں خارش، اور بس کل ملا کر 20-22 سال ہچر جیسی آواز۔ بس زیادہ پریشان مت ہو، آنکھوں کو تو اندر کریں چچا دولہا، آج ایسا بھی کیا ہو گیا آخر گلے کو؟ کہیں پیڑ پودے تو نہیں اگنے لگے، جھاڑیاں؟ ہولا کون سی دوا دے دی تم نے چچا کو؟ چچا دولہا اپنا حلق پکڑ کر زمین پر بھیڑ بکرے دمبے چوہے سب کی طرح الٹے پلٹے ہو کر بتا نہیں کیا کچھ اگل رہا تھا۔ اتنی بدبو آنے لگی تھی کہ مہمان ناگواری سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے کسی رشتہ دار نے اس کے پاس آ کر پیٹھ پر ہاتھ مارا، کہا تھا نا کم کھاؤ، تمہاری ہی شادی کا کھانا ہے۔ سب ناک ڈھانپ رہے تھے، لیکن اب سب نے منہ پر ہاتھ رکھے تھے کہکے دبانے کے لیے، لیکن پھر وہ سب ناکام ہو گئے اور کھل کر ہنسنے لگیں۔ وہ کچھ ایسی شدت، ایسی دلبری سے ہنسی کہ شادی واقعی شادی ہوگی۔ ہر لڑکی دلہن، ہر لڑکا دولہا، جو جہاں جس کام میں مصروف تھا، وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان سب میں دبیسا کو خاص طور پر وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کا حسن اس کے سر کا تاج ہو رہا تھا، اس زمین کا پھول، اس آسمان کا چراغ۔ اپنی سفید کلائی سے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کرنی چاہییں تو ایک دنا عورت جس کی پیشانی پر رومال بندھا ہوا تھا، اس نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا کہکہ تو تھم گیا، لیکن ہنسی نہیں تھمی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شادی میں شریک ایک خاتون اس کے بازو سے ریشم کو پرے ہٹا رہی ہیں، شاید وہ اس کا لباس دیکھ رہی تھیں، اس کے لباس کی جدت، لیکن وہ ایک دم خاتون نے اس کا بازو جھٹک کر چھوڑ دیا اور کتنے ہی قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کوڑ ہو چکا ہے، یہ کوڑی ہو چکی ہے۔ دبیسا نے اپنے بازو کو دیکھا، اس پر پڑے دھبوں کو، اور پھر خاتون کو۔ سفید ریشم سیاہ ہو چکا تھا اور پیشانی پر چمکتے ستارے بے نور۔ دبیسا نے ابد کا پیچھا کرتی ایک گہری سانس لی۔ دنا عورت کی آواز وہاں موجود ہر زی روح کی سماعت تک پہنچ چکی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوتا دولہا تک چونک کر سیدھا ہو چکا تھا۔ جتنے لوگ اس کے قریب کھڑے تھے، اس کی سہیلیاں، شادی میں شریک دوسری لڑکیاں، عورتیں اور کچھ بچے، 2 بچیاں تو اس کے لباس کے کونوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، وہ تک بدک کر پیچھے ہٹی تھیں۔ ایک لمحہ لگا اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔
اس نے اپنی دودھیا کلائی سے ریشم سرکایا اور اسے اوپر تک سرکاتی چلی گئی۔ وہ ان دبوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو کھڑے کھڑے اسے نامراد بنا گئے تھے۔ وہ چند دن پہلے بھی انہیں دیکھ چکی تھی، لیکن وہ فکر مند نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بھول بھی گئی تھی کہ اس کے جسم پر کوئی نشان موجود ہے۔ ایک کے بعد اس نے دوسرے بازو پر ریشم سرکایا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ بدبخت، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری دبیسا کو کوڑی کہا تو نے؟ کہیں بہت پیچھے سے ماں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ماں نے اس عورت کے منہ پر ہاتھ کا پنجہ ایسے پھینک کر مارا تھا جیسے اس کی کھال ادھیڑ لیں گی۔ عورت تکلیف سے بلبلا اٹھی، لیکن ماں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ وہ بار بار کہتی جاتی تھی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ میری دبیسا کو کوڑی کہا۔ میرا منہ نوچنے کے بجائے اپنی بدبخت اولاد کا منہ نوچ، پاگل عورت۔ اس پر خدا کی پھٹکار پڑ چکی ہے۔ سانس لیتی دبیسا، دل دھڑکاتی دبیسا۔ اس نے تکلیف کا ایسا گھونٹ بھرا کہ اس کی روح بلبلا اٹھی۔ خدا کی پھٹکار! وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بت بن کر کھڑی تھی نا، کھڑی نہیں رہ سکی، گرنے لگی تھی۔ سہارے کے لیے کوئی آگے بھی نہیں آیا تھا۔ گرنے سے بچاؤ کی تلاش میں سرگرداں ہاتھ روشنی کے الاؤ سے ٹکرایا۔ آگ نے اس کے ریشم پر ایک چنگاری چھوڑی اور بجھ گئی۔ ریشم بچ گیا، وہ ساری کی ساری جل گئی۔ اس پر خدا کی لعنت پڑ چکی تھی۔ لعنتی ہے یہ! دبیسا نے یہ الفاظ بہت بار سنے تھے، آج پہلی بار اپنے لیے سنے تھے۔ بدنصیب عورت! کیسی اولاد پیدا کی ہے تو نے، جس نے خدا کے عذاب کو دعوت دی؟ کوڑی ہو چکی ہے یہ، فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ خدا اسے غلاظت کا ڈھیر بنا چکا ہے۔ دور ہو جاؤ سب اس سے، کہیں تم بھی خدا کے عذاب کے مستحق نہ ٹھہرائے جاؤ۔ اس پر بھیجی جانے والی لعنت کے چھینٹے ہم پر بھی نہ پڑ جائیں۔ اس کی ناپاک جسم، گندی روح کا خمیازہ تم سب کی جانوں پر بھی نہ آ جائے۔ دنا عورت اپنی دنائی پھیلا رہی تھی، جو پہلے ہی اس سے دور ہو چکی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اور دور ہونے لگی تھی۔ ہولا اور دورین وہ سسک رہی تھیں اور منہ ڈھانپ رہی تھیں۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ اس سے دور، بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے نم ہو گئیں۔ وہ کبھی روئی نہیں تھی، لیکن اب اس کا جی چاہا کہ اتنا روئے کہ سارے جہاں کو اپنے آنسوں میں بہا دے۔ لوگوں کے پیچھے ہٹتے قدموں نے اس کے دل کو دلدل بنا دیا۔ اس کی سہیلیاں بھی۔ وہ کیوں؟ آخر کیوں؟ توبہ توبہ! دیکھو سب اسے، یہ لڑکی تم پر عذاب لانے والی ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے یہ شہر اس بدبخت کی وجہ سے تباہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سیاہکار کے گناہ کا عذاب بہت جلد اس شہر پر کالی آندھی بن کر ہر جان پر بھاری پڑنے والا ہے۔ سب مل کر توبہ کرو۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو ایک ایک کر کے تم سب کوڑی ہونے لگو گے۔ اپنے گناہوں کے لیے رو، گڑگڑاؤ اور کوڑ سے پناہ مانگو۔ اس کے گناہ کا خدائی قہر ہم سب کے سروں پر منڈلانے لگا ہے۔ اے خدا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا! دبیسا زیر دل پکار رہی تھی۔ ماں اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ بچوں میں کھیلتا اس کا بھائی، وہ اپنا کھیل چھوڑ کر ماں کا پلو کھینچ کھینچ کر پوچھ رہا تھا، ماں ہماری دبیسا کوڑی ہو گئی؟ ماں، ماں کیا ہماری دبیسا کوڑی ہوگی؟ سفید ریشم ہوا میں پھڑپڑا رہا تھا۔ ماں سے جواب نہ پا کر وہ اس کی طرف آیا تھا۔ دبیسا، دبیسا! وہ رونے لگا تھا، اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوڑ ہاتھ بھائی سے الگ کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گیلے گال پونچھنا چاہتی تھی، جھک کر اس کا منہ چومنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو وہ کوڑی ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ صرف دبیسا نہیں رہی تھی۔ دبیسا، بولو نا والد کی جان، بولو نا! وہ سسک رہا تھا۔ والد کی جان اب ان کی جان لینے والی تھی۔ دبیسا، میری پیاری دبیسا! اس کا رونا کتنی جلدی ہچکیوں میں بدل چکا تھا۔ بیچارہ کوڑ سے کیسا افسردہ تھا۔ ہاں، میں کوڑی ہو چکی ہوں۔ سارا شہر جو کبھی اس کی جرأت کا گواہ ہو رہا تھا، اس وقت اس کی بزدلی کا گواہ ہوا تھا۔ اس کی کپکپاتی آواز نے اس کا پول کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس کی چٹان حوصلہ مسمار ہونے لگی تھی۔ وہ کوڑیوں کا انجام دیکھ چکی تھی، دیکھ چکی تھی کہ زندہ انسان، زندہ لاشیں کیسے بنتے ہیں، ان پر دنیا جہان کی پھٹکار کیسے برستی ہے۔ دبیسا، دبیسا! وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو دبیسا ہے، وہ کوڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بہن ہے، والد کی لاڈلی ہے، حسن کی دیوی ہے، وادی کا پرندہ ہے، زمین کا پھول ہے۔ وہ کیسے؟ لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ اس کے نام کی تکرار کیے جا رہا تھا، پھر وہ اس سے لپٹ گیا۔ وہ چھوٹا تھا، لیکن کوڑ اور کوڑی کے نصیب سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ شاید یہ نصیب بدل جائے، اس کی دبیسا کوڑی نہ رہے۔ دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ کر وہ اسے تسلی دے رہا تھا کہ اس کی دبیسا کہیں جانے والی نہیں، کہیں نہیں۔ گھاٹیوں پر خدا کا قہر برسے، آسمان کی بجلی گرے، اس کی دبیسا وہاں کیوں جائے؟ زمین دلدل ہو اور گھاٹیاں اس میں غرق ہوں، اس کی دبیسا، اس کی دبیسا! دبیسا نے اسے خود سے الگ کیا اور کہا کہ وہ ماں کو سہارا دے اور گھر لے جائے، لیکن اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، ہتھیلی سے اپنی آنکھیں رگڑتا جاتا تھا، شدت سے ہچکیاں بھرتا جاتا تھا۔ اس نے ماں کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کے بجائے شادی سے گھر بھاگ جانا چاہا، والد کے پاس۔ بابا، ہماری دبیسا! وہ ہماری دبیسا! شہر کی گلیوں میں بھاگتے، باپ کو پکارتے، دبیسا پر ٹوٹنے والی قیامت کی خبر دیتے ہوئے وہ اپنے غم کی دہائیاں دیتا سر پیٹ کر بھاگ رہا تھا۔ وہ والد کو یہ خبر دینے جا رہا تھا کہ ایک ساتھ سارا خاندان مرنے والا ہے۔ موت ان کے گھر کی دہلیز پر ایسے کھڑی ہے کہ جنہیں ساتھ لے جائے گی وہ بھی بدنصیب ہوں گے، اور جنہیں پیچھے چھوڑ جائے گی وہ بھی۔ اس رات سارے شہر نے ہماری دبیسا کی پکار سنی تھی۔ اس رات سارا آسمان گواہ بنا تھا کہ جب وہ زمین والوں پر گرتا ہے تو کیسا محشر برپا ہوتا ہے۔
اس رات زمین نے اپنی جڑیں کھوکھلی کر کے جانا کہ جب وہ خود کو تنگ کرتی ہے تو زمین والوں پر کیا گزرتی ہے۔ شادی کی تقریب میں یونانی حسن کی دیوی دبیسا کھڑے کھڑے کوڑی ہو چکی تھی۔ اسے کوڑ نہیں ہے، اس عورت کی غلط فہمی ہے۔ والد کے لہجے میں ایسی تندی اور سختی تھی کہ شہر کے معززین نے سہم کر پہلو بدلے تھے۔ وہ حائف ضرور ہوئے تھے لیکن ارادے کے پکے تھے۔ وہ سب مل کر والد کو یہ یاد دلانے آئے تھے کہ جلد سے جلد دبیسا کو گھر اور شہر سے نکال دیا جائے۔ ہوا اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنی جلدی یہ بیماری پھیلتی ہے، اس لیے وہ بیماری کو اس کی اصل جگہ روانہ کریں۔ ہم اندھے تو نہیں ہیں، ایک نے تنفر سے کہا۔ وہ اس انسان کو کم عقلی پر حیران ہوا تھا۔ اندھے ہو یا بہرے؟ میں نے کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میری دبیسا کا نام لیا تو میں تمہاری زبانیں کاٹ لوں گا۔ کس کس کی زبانیں کاٹو گے؟ کب تک کاٹو گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کا کوڑ چھپا کر رکھو گے؟ ناسور، ہم یہاں اپنی بستیوں میں پھیلنے نہیں دیں گے۔ کس لیے؟ سارے شہر میں وبا پھیل جائے۔ تم چاہتے ہو کہ سارا شہر کوڑی ہو کر مرے؟ اسے یہ بیماری نہیں ہے تو وبا کیسے پھیلے گی؟ وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھ رہے تھے۔ تم کسے دھوکہ دے رہے ہو، خود کو یا ہمیں؟ ٹھیک ہے تو بلاؤ پھر دبیسا کو، ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گی، تم سب کو یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم تم سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی منمانی کر سکتے ہو۔ اس شہر کے کچھ قانون ہیں، اصول ہیں۔ ہم ایک کے لیے پورے شہر کو کوڑ کا تحفہ نہیں دے سکتے، جان حلق میں ہی کیوں نہ اٹکی ہو۔ انسان اپنی غلاظت کھا نہیں سکتا۔ تم بھی اس غلاظت کو نہ چاٹو، جلدی کرو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ جو دبیسا کو غلاظت کے ساتھ پکارا۔ والد حلق کے بل دھاڑے تھے۔ اپنی آواز بلند کر کے، تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ اس کا بازو پکڑو اور اسے شہر کی طرف روانہ کرو۔ کیسا شہر؟ کون سے لوگ؟ میں سارے شہر کو آگ لگا دوں گا، نکلو یہاں سے۔ تو تم نے مان لیا کہ وہ کوڑی ہو چکی ہے؟ ہاں ہو چکی ہے، ہاں ہو چکی ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک ایک کو دھکے دے کر گھر سے نکال کر کہہ رہے تھے۔ ایک نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی شدت پسندی کو روکنا چاہا۔ 3 سال پہلے شہر کے معززین میرے گھر بھی آئے تھے، میری 11 سالہ بہن کے لیے۔ ان لوگوں میں سے ایک تم بھی تھے۔ تم نے کہا کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اس بیماری کا علاج گھاٹیوں کا شہر ہے۔ تم نے کہا تھا یہ بیماری ہم پر خدا کا عذاب ہے، مخلوق کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے دلوں پر پتھر رکھنے ہوں گے۔ میں نے وہ پہاڑ سا پتھر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ میرا باپ اس غم میں مر گیا، میری ماں اس کے لیے بستر سے جا لگی، لیکن ہم نے اپنے سینوں سے پتھر نہیں کھسکایا تھا۔ کیوں؟ تم سب لوگوں کے لیے، اس پورے شہر کے لیے۔ مجھے بھی اپنی بہن سے اتنا ہی پیار تھا جتنا تمہیں اپنی دبیسا سے ہے۔ وہ 1.5 سال گھاٹیوں میں رہی اور پھر دم توڑ گئی، لیکن ہم نے اس کی میت اس وقت کی اٹھا لی تھی جس وقت وہ گھاٹیوں میں جا رہی تھی۔ وہی ہم نے اس کی قبر کھود دی تھی۔ میں نے وہ ہی کیا جو اس شہر کا قانون تھا، تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا۔ کوڑی آبادی میں نہیں رہ سکتی، بس، اور یہ قانون کوئی نہیں توڑے گا۔ والد کے ہاتھ کپ کپا گئے تھے۔ میری دبیسا کو چھوڑ دو، میں اسے گھر کی کوٹری میں بند کر دوں گا، وہ کسی کو دکھائی نہیں دے گی، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی، میں اسے کوٹری میں زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا۔ وہ رو دیے تھے، رات کی ہچکیاں لیتے، دکھ سے بلبلاتے، بیٹے کی طرح جو انہیں دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا تھا اور بس روتا ہی جاتا تھا۔ ہم سب مر جاتے ہیں والد، ہم دبیسا کے بغیر کیسے رہیں گے؟ وہ بلبلا رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا، ایسا ظلم نہ کرو میری جان پر، وہ بلبلا رہے تھے۔